अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। तर्जुमा। खुदा जिसका नाम अल्लाह है तमाम इकसाम तारीफों का मुस्तहिक है और हर एक तारीफ उसी की शान के लायक है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो मालिकी यौमिद्दीन है। हम ए सफात कामला वाले तेरी ही परस्तिश करते हैं और मदद भी तुझी से चाहते हैं। हमें वो सीधी राह दिखला जो उन लोगों की राह है जिन पर तेरा इनाम है, और उन राहों से बचा जो उन लोगों की राहें हैं जिन पर तेरा गजब, ताउन वगैरह अजाबों से दुनिया ही में वारिद हुआ, और नीज उन लोगों की राहों से बचा कि जिन पर अगरचे दुनिया में कोई अजाब वारद नहीं हुआ मगर उखरवी नजात की राह से वो दूर जा पड़े हैं और आखिर अजाब में गिरफ्तार होंगे। ये तर्जुमा मैंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की ही तफसीर में से पढ़ा है, सूरत फातिहा का, उन्हीं के अल्फाज में। तो हमने सूरत फातिहा की तफसीर पिछली दफ़ा शुरू कर ली थी और काफ़ी तफसील से थोड़ा सा हमने सूरत फातिहा के नाम के बारे में और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जो बताया था वो पढ़ा था। मैं देख रही थी तफसीर कबीर में भी खलीफा मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरत फातिहा के 9 नामों का जिक्र किया है, और जो ये वो 9 नाम हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से इल्म पाकर बयान किए हैं हदीसों में। इनके बारे में हदीस भी हैं। मसलन एक सूरतुल फातिहा ही है जो पहला नाम है, फिर उसके बाद सूरत अस्सलात है, और सूरत फातिहा के बारे में आन सल्लल्लाहु ने फरमाया कि सूरत फातिहा नमाज में ना पढ़ी जाए तो वो नमाज नहीं होती। और फिर सूरत अस्सलात, ये भी सूरत फातिहा का नाम है। सलात का मतलब ही नमाज होता है, यानी आन सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मैंने सलात यानी सूरत फातिहा को अपने और अपने बंदे के दरमियान निस्फ निस्फ करके तकसीम कर लिया, यानी आधा आधा करके। यानी आधी सूरत में सफातिहा लाहिया का जिक्र है और आधी में बंदे के हक में दुआ है। फिर एक इस सूरत का नाम है सूरत अल-हम्द। फिर 3 नाम हैं, इसके बारे में भी ससम की हदीस है कि एक उम्मुल कुरान, अल कुरानुल अज़ीम, सूरत फातिहा का एक नाम है अल कुरानुल अज़ीम भी, और एक सबा मसानी, उसकी भी हमने तफसील पढ़ी थी। ये 3 नाम भी इस सूरत के हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि आन सल्लल्लाहु ने फरमाया, हिया उम्मुल कुरान व हिया अल सबुल मसानी व हिया अल कुरानुल अज़ीम। यानी सूरह फातिहा उम्मुल कुरान भी है और सबा मसानी भी है और अल कुरानुल अज़ीम भी है। और फिर एक इसका नाम उम्मुल किताब, ये हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम ने बताया था कि ये किताबों की, सब किताबों की जो माँ है। इसके बारे में भी हदीस है कि इस नाम का ज़िक्र अबू दाऊद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत में मौजूद है। फिर अश-शिफ़ा, वो भी हमने काफ़ी तफसील से बात की थी कि इस सूरत का नाम अश-शिफ़ा भी है, और इसमें के बारे में भी आन सल्लल्लाहु की हदीस है कि सूरह फातिहा हर बीमारी से शिफा देती है। और हत्ता कि एक जगह ये है अल्फाज के फातिहुल किताब शिफाउ मिन कुल्ले दाइन, दाइन का मतलब हर बीमारी से, और एक जगह है मिन कुल्ले सम, सम का मतलब यानी हर जहर का भी इलाज है। फिर एक इसका नाम है अर-रुक़ैया, यानी ये दम करने वाली सूरत भी है।
یہ اس کے بارے میں بھی ایک شخص نے آپ وسلم سے ذکر کیا کہ کسی کو سانپ نے ڈس لیا تھا، میں نے اس پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اسے شفا ہوگی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم کرنے والی صورت ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، بس میرے دل ہی میں یہ بات آ گئی۔ پھر اس کا 9واں نام جو ہے سورۃ الکنز بھی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے جو احسان فرما کر مجھے انعام دیے ہیں ان میں سے ایک فاتحہ الکتاب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو، یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ فاتحہ نام میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 9 نام جو ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، یہ ابھی جو اوپر میں نے سارے بیان کیے ہیں۔ اب بعض روایت میں تو ان کی تعداد 25 تک ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہیں وہ یہ 9 نام ہی ہیں، اور یہ 9 نام آن سسم نے ہی رکھے ہوئے ہیں، اور وہ آن سسم نے بھی اللہ تعالیٰ سے علم پا کر الہامن یہ نام رکھے ہیں۔ یہ تفسیر کبیر میں تھوڑا سا ناموں کا ذکر تھا تو میں نے کہا میں وہ بھی بیان کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ فاتحہ فتح کرنے کو بھی کہتے ہیں، مومن کو مومن اور کافر کو کافر بنا دیتی ہے، یعنی دونوں میں ایک امتیاز پیدا کر دیتی ہے، دل کو کھولتی ہے، سینے میں ایک انشراح پیدا کرتی ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو بہت پڑھنا چاہیے اور اس دعا پر خوب غور کرنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ تو ایک معجزہ ہے، اس میں امر بھی ہے نہیں بھی ہے، یعنی حکم بھی ہے اور نہ کرنے والے جو باتیں وہ بھی ہیں، پیش گوئیاں بھی ہیں۔ قرآن شریف تو ایک بہت بڑا سمندر ہے، کوئی بات اگر نکالنی ہو تو چاہیے کہ سورہ فاتحہ میں بہت غور کرے، کیونکہ یہ ام الکتاب ہے، اس کے بطن سے قرآن کریم کے مضامین نکلتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن جو سورہ فاتحہ میں جو 5 وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اشارہ کے طور پر کل عقائد کا ذکر ہے اس کے اندر، جیسے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری خوبیاں اس خدا کے لیے سزاوار ہیں جو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، الرحمن وہ بغیر عمال کے پیدا کرنے والا ہے اور بغیر کسی عمل کے عنایت کرنے والا ہے، الرحیم عمال کا پھل دینے والا، مالک یوم الدین جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ ان چاروں صفتوں میں کل دنیا کے فرقوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کی صفت الرحیم کا بیان ہے، یعنی محنتوں، کوششوں اور اعمال پر ثمرات حسنہ مرتب کرنے والا۔ الرحیم کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جو اعمال سر انجام دیتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا پھل دیتا ہے۔ یہ صفت یعنی رحیم کی جو صفت ہے اس فرقے کو رد کرتی ہے جو اعمال کا بالکل لغو خیال کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ میاں نماز کیا تو روزے کیا، اگر غفور الرحیم نے یعنی خدا تعالیٰ جو بخشنے والا ہے اس نے اپنا فضل کیا تو بہشت میں جائیں گے، نہیں تو جہنم میں۔ اور کبھی کبھی یہ لوگ اس قسم کی باتیں بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ میاں بات نہ کر کے ولی تے ہم نے کچھ تھوڑا بننا نہیں ہے، کچھ کیتا نہ کیتا نہ سے۔ الغرض الرحیم کہہ کر خدا تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کا رد کرتا ہے۔ الرحمن وہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے جہاں اللہ تعالیٰ بغیر ہماری کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے ہمیں نوازتا ہے اپنے فضلوں سے، ٹھیک ہے۔ الرحیم ہم جب کوئی اعمال کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، کوئی محنت کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں پھل دیتا ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ الغرض الرحیم کہہ کر خدا تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کا رد کرتا ہے اور بتایا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اور خدا کے عشق اور محبت میں محو ہو جاتا ہے وہ دوسروں سے ممتاز اور خدا کا منظور نظر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی خود دستگیری کرتا ہے، جیسے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو لوگ ہماری خاطر مجاہدات کرتے ہیں آخر ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ جتنے اولیاء اور انبیاء اور بزرگ لوگ گزرے ہیں انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جب بڑے بڑے مجاہدات کیے تو آخر خدا تعالیٰ نے اپنے دروازے ان پر کھول دیے۔
لیکن وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی اس صفت کو نہیں مانتے، عموماً ان کا یہی مقولہ ہوتا ہے کہ میاں ہماری کوششوں میں کیا پڑا ہے، جو کچھ تقدیر میں پہلے روز سے لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، ہماری محنتوں کی کوئی ضرورت نہیں، جو ہونا ہے وہ آپ ہی ہو جائے گا۔ اور شاید چوروں اور ڈاکوؤں اور دیگر بدمعاشوں کا اندر ہی اندر یہی مذہب ہوتا ہوگا۔ تو سورت دوزخ سے حفاظت کا ذریعہ، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اسی واسطے رکھی ہیں کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، پس ہر ایک آیت گویا ایک دروازے سے بچاتی ہے۔ یہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ بڑی تفصیل سے اس کو بھی پڑھا تھا۔ سورہ فاتحہ ہر علم اور ہر معرفت پر محیط ہے، بس حق بات یہی ہے کہ سورہ فاتحہ ہر علم اور معرفت پر محیط ہے، وہ سچائی اور حکمت کے تمام نکات پر مشتمل ہے، اور یہ ہر سائل کے سوال کا جواب دیتی ہے۔ یعنی آپ کو اگر کوئی سوال ہے، ہر حل اس کے اندر سے، سورہ فاتحہ کے اندر سے نکل آتا ہے، ہر سوال کا آپ کو جواب مل جاتا ہے، اور ہر حملہ آور دشمن کو تباہ کرتی ہے، نیز ہر مسافر کو جو مہمان نوازی چاہتا ہے کھلاتی ہے، اور آنے اور جانے والوں کو پلاتی ہے، بے شک وہ ہر شبہ کو جو ناکامی کی حد تک پہنچانے والا ہو زائل کر دیتی ہے، اور ہر غم کو جس نے بوڑھا کر دیا ہو جڑ سے پھیر دیتی ہے، اور ہر گم شدہ رہنما کو راہ راست پر واپس لاتی ہے، اور ہر خطرناک دشمن کو شرمندہ کرتی ہے، طالبان ہدایت کو بشارت دیتی ہے، یعنی جو وہ لوگ جو ہدایت کے طالبان ہیں، ہدایت ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتی ہے، گناہوں کے زہر اور دلوں کی کجی کے لیے اس جیسا کوئی اور معالج نہیں۔ ہم نے اگر اپنے گناہوں کا زہر اپنے اندر سے نکالنا ہے، گناہوں سے نجات پانی ہے، اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کا نور ڈالنا ہے، تو اس جیسی صورت فاتحہ ہی سے علاج ہوگا اس کا، اور وہ حق اور یقین تک پہنچانے والی ہے۔ معرفت کا پھل دینے والا درخت، فاتحہ ایک ایسا پاکیزہ درخت ہے جو ہر وقت معرفت کے پھل دیتا ہے، اور حق و حکمت کے جام سے سیراب کرتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے دل کے دروازے کو اس کا نور قبول کرنے کے لیے کھول دیتا ہے، کس کا نور؟ یعنی خدا تعالیٰ کا، تو اس کا نور اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ اس صورت کے پوشیدہ اسرار سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر بے شمار راز ہیں، اسرار رازوں کو کہتے ہیں، سر کی جمع ہے، کہ اس کے اندر بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر، یعنی اس کے معنی تو ہم ہر وقت یہ صورت پڑھتے ہیں دن میں، میرا خیال میں ہم اگر اپنے فرائض اور سنتوں کو دیکھیں تو آئی تھنک 32 دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ ہم یہ صورت دن میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں ان کا نہیں پتا کہ اس کے اندر یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جو قرآن کا بھی اور سورۃ فاتحہ کا بھی، سورۃ فاتحہ کا نام بھی القرآن العظیم بھی ہے، کہ یہ قرآن پورے قرآن کی ایک سمری ہے، تو جو جس کو حضرت مسیح علیہ السلام کھول کے بیان کر رہے ہیں اس کی ایک ایک آیت کو، کہ اتنا اس کے اندر نالج ہے کہ اگر ہم پڑھیں تو اس کے پورے اس تفسیر کے 371 آئی تھنک پیجز ہیں جو میں دیکھ رہی تھی، اور میرا نہیں خیال کہ ہم اس 2-4 دنوں میں ہم یہ ختم کر سکیں گے، تو میں اس کو کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ بعد میں بھی، تاکہ ہم سب یہ جو اتنی پڑھی جانے والی صورت ہے تو ہم سب کو ایٹ لیسٹ اس کا اندازہ تو ہو کہ اس کے اندر ان کا مطلب کیا ہے، تو ہم اس سے تاکہ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کو میں آگے جاری رکھتی ہوں اس بات کو، کہ وہ اس صورت کے پوشیدہ اسرار سے آگاہ ہو جاتا ہے، یعنی جو اس انسان دلی شوق سے اور اس کے اندر خدا تعالیٰ سے مدد مانگ کے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگاہ کر دیتا ہے، اور جو شخص اس دروازے کو بند کرتا ہے وہ خود ہی اپنے فعل سے، یعنی اپنے عمل سے اپنی گمراہی کو دعوت دیتا ہے، اور اپنی تباہی کا مشاہدہ کرتا ہے، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ جا ملتا ہے۔ سورت فاتحہ کا تنویر باطل میں دخل، سورت فاتحہ کا تنویر کہتے ہیں روشنی کو، باطن دل کو، کہ انسان کا دل کو منور کرنے کے لیے، اس کو روشن کرنے کے لیے، خدا تعالیٰ کے نور سے پور کرنے کے لیے اس کا کیا عمل دخل ہے۔ ایک خاصہ روحانی سورہ فاتحہ میں یہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی ایک بات یہ ہے خاص کہ دلی حضور سے اپنی نماز میں اس کا ورد کرنا، اور اس کی تعلیم کو فی الحقیقت سچ سمجھ کر اپنے دل میں قائم کر لینا تنویر باطن میں نہایت دخل رکھتا ہے۔ تنویر باطن میں یعنی اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے، یعنی اس سے انشراح خاطر ہوتا ہے، انشراح بھی شرح صدر ملتی ہے،
انسان کو بشریت کی ظلمت دور ہوتی ہے، انسانیت جو طریقوں میں پڑا ہوتا ہے وہ دور ہو جاتی ہے. حضرت مبدع فیوز کے فیوز انسان پر وارد ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کے فیض جو ہیں، اور قبولیت الہی کے انوار اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے روشنیاں جو ہیں اس پر احاطہ کر لیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ترقی کرتا کرتا مخاطبات الہیہ سے سرفراز ہو جاتا ہے اور کشوف صادقہ اور الہامات واضحہ سے تمتع تام حاصل کرتا ہے. یعنی یہاں تک کہ انسان اگر اس میں ڈوبے اور اس کے کو دیکھے تو اس میں انسان ترقی کرتا کرتا اللہ تعالیٰ سے مخاطبہ کہتے ہیں بات کرنے کو، اور اس کو کشف اور الہامات تک کے مقام تک وہ پہنچ جاتا ہے اور حضرت الوہیت کے مقربین میں دخل پا لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقربین میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ عجائبات القائے غیبی اور کلام لا ریبی اور استجابت عدیہ اور کشف مغیبات اور تائید حضرت قاضی الحاجات اس سے ظہور میں آتی ہیں کہ جس کی نظیر اس کے غیر میں نہیں پائی جاتی. یعنی ایسے ایسے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، غیبی باتیں اور کشوف اور الہامات کے دروازے کھلتے ہیں، انوار روشنیوں کے کہ اس کی کہیں مثال نہیں ہوتی. سورت فاتحہ مظہر انوار الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے مظہر انوار الہی، وہی بات جو اوپر بھی بیان ہوئی ہے. یہ عاجز اپنے ذاتی تجربے سے بیان کرتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے ذاتی تجربہ سے بیان کرتا ہوں کہ فی الحقیقت سورۃ فاتحہ مظہر انوار الہی ہے، اللہ تعالیٰ کے نوروں کو ظاہر کرنے والی ہے. اس قدر عجائبات اس سورت کے پڑھنے کے وقت دیکھے گئے کہ جن سے خدا کے پاک کلام کا قدر و منزل معلوم ہوتا ہے. یعنی سورت کے پڑھنے سے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایسے ایسے عجائبات دیکھے کہ اس سے اندازہ ہوتا مجھے اس سورت مبارکہ کی برکت سے اور اس کی تلاوت کے التزام سے کشف مغیبات اس درجے تک پہنچ گیا، یعنی غیب کی خبریں غیر کشوف کی صورت میں اس درجے تک یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ صدہا اخبار غیبیہ قبل از وقوع منکشف ہوئیں، یعنی سینکڑوں غیب کی خبریں جو تھیں، اخبار غیبیہ غیب کی خبریں قبل از وقوع ابھی وہ یعنی ہونی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کشف کے ذریعے ظاہر کی، اور ہر یک مشکل کے وقت اس کے پڑھنے کی حالت میں عجیب طور پر رفع حجاب کیا گیا، اور ہر ایک مشکل کے وقت اس کے پڑھنے کی حالت میں عجیب طور پر رفع حجاب کیا گیا، اور تقریباً 3000 کے کشف صحیح اور رویا صادقہ سچی خوابیں مجھے یاد ہے کہ جو اب تک اس عاجز سے ظہور میں آ چکے، یعنی جو اب تک حضرت مسیح علیہ السلام کو ہوئیں کہ 3000 کے قریب حضرت مسیح علیہ السلام کشف اور سچی خوابیں جو ہیں وہ اس کے ورد سورۃ فاتحہ کے پڑھنے سے آپ کو ملی، اور صبح صادق کے کھلنے کی طرح پوری بھی ہو چکی ہیں. بالکل ایسے جیسے سچی صبح ہوتی ہے، روشن صبح ہوتی ہے، اس طرح بالکل پوری ہو بہو اس طرح وہ ساری کشوف وہ ساری سچی خوابیں پوری ہو گئی، اور 200 جگہ سے زیادہ قبولیت دعا کے آثار نمایاں ایسے نازک موقعوں پر دیکھے گئے جن میں بظاہر کوئی صورت مشکل کشائی کی نظر نہیں آتی تھی، اور اسی طرح کشف قبور اور دوسرے انواع اقسام کے عجائبات اسی صورت کے التزام ورد سے ایسے ظہور پکڑتے گئے کہ اگر ایک ادنا پر تو ان کا کسی پادری یا پنڈت کے دل پر پڑ جائے تو یک دفعہ حب دنیا سے قطع تعلق کر کے اسلام کے قبول کرنے کے لیے مرنے پر آمادہ ہو جائیں. اسی طرح بذریعہ الہامات صادقہ سچے الہامات کے ذریعے سے جو پیش گوئیاں اس عاجز پر یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوتی رہی ہیں، جن میں سے بعض پیش گوئیاں مخالفوں کے سامنے پوری ہو گئی ہیں اور پوری ہوتی جاتی ہیں، اس قدر ہیں کہ اس عاجز کے خیال میں 2 انجیلوں کی ضخامت سے کم نہیں. اور یہ عاجز 2 انجیلوں کی ضخامت تو یعنی موٹائی جتنی انجیل کی ایک موٹائی ہے، اگر 2 انجیلیں بھی کر لیں اس سے بھی زیادہ ہیں، یعنی اور یہ عاجز بے تفعیل مطابقت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطبت حضرت احدیت میں اس قدر عنایات پاتا ہے کہ جس کا تھوڑا سا نمونہ حاشیہ در حاشیہ نمبر 3 کے عربی الہامات وغیرہ میں لکھا گیا ہے. یعنی اس کی برکت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی
برکت سے یہ اتنے عنایات ہوتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میرے پاس وہ آپ نے بتایا کہ ان کا کچھ نمونہ میں نے عربی الہامات میں بتایا ہے۔ خداوند کریم نے اسی رسول مقبول کی مطابعت اور محبت کی برکت سے اور اپنے پاک کلام کی پیروی کی تاثیر سے اس خاکسار کو اپنے مخاطبات سے خاص کیا اور علوم دنیا سے سرفراز فرمایا اور بہت سے اسرار مخفیہ سے اطلاع بخشی، وہی راز کی جو پوشیدہ باتیں ہیں ان سے مجھے اطلاع دی، اور بہت سے حقائق اور معارف سے اس ناچیز کے سینے کو پر کر دیا ہے، اور بارہا بتلا دیا ہے کہ یہ سب عطیات اور عنایات اور یہ سب تفضلات اور احسانات اور یہ سب تلطفات اور توجہات اور یہ سب انعامات اور تائیدات اور یہ سب مکالمات اور مخاطبات بمین مطابت اور محبت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی آپ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے فضل فرمائے۔ پھر سورہ فاتحہ ایک حسن حسین ہے۔ سورہ فاتحہ ایک محفوظ قلعہ ہے، نور مبین ہے، استاد ہے، مددگار ہے، اور یہ احکام قرآنیہ کو بڑے اہتمام سے کمی بیشی سے محفوظ رکھتی ہے۔ جس طرح سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس کی مثال اس اونٹنی کی ہے جس کی پیٹھ پر تیری ضرورت کی ہر چیز لدی ہوئی ہو اور وہ اپنے سوار کو دیار محبوب تک پہنچا دے، نیز اس پر ہر قسم کا زادِ راہ، نفقہ اور لباس و پوشاک لدی ہوئی ہو، یا پھر اس کی مثال اس چھوٹے سے حوض کی ہو جس میں بہت سا پانی ہو، گویا کہ وہ متعدد دریاؤں کا منبع ہے، یا وہ ایک عظیم دریا کی گزرگاہ ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ اس سورہ کریمہ کے فوائد اور خوبیاں انگنت ہیں، اور ان کا شمار انسانی طاقت میں نہیں، خواہ کوئی اس خواہش کی تکمیل میں اپنی عمر گزار دے۔ گمراہ اور بدبخت لوگوں نے اپنی جہالت اور کند ذہنی کی بنا پر اس کی صحیح قدر نہیں کی۔ انہوں نے اسے پڑھا تو صحیح، لیکن باوجود بار بار پڑھنے کے وہ اس کی خوبی اور خوبصورتی کو نہ پا سکے۔ یعنی بظاہر ہم سورت کو پڑھتے تو ہیں، لیکن اس کے اندر کیا کچھ، کتنے معنی پوشیدہ ہیں، کیا کچھ اس کے اندر ہے، ہمیں اس کی خوبیوں کا اس کے اندازہ ہی نہیں۔ یہ سورت منکروں پر شدت سے حملہ کرنے والی اور صحت مند دلوں پر سورت سے تیزی سے اثر کرنے والی ہے۔ ہر وہ شخص جس نے اس پر ایک پرکھنے والے کی طرح نظر ڈالی اور چمکتے ہوئے چراغ کی مانند روشن فکر کے ساتھ اس کے قریب ہوا، اس نے اس کو آنکھوں کا نور اور اسرار کی کلید پایا۔ آنکھوں کا نور اور اسرار یعنی رازوں کی کلید کہتے ہیں چابی کو، چابی، جس کو چابی مل جائے تو وہ سارے راز اور بھید جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ بلا شک و شبہ یہی بات حق ہے، اور نہ یہ کوئی ظنی بات ہے، کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی شک ہو تو اٹھو اور خود اس کا تجربہ کر لو، اور سستی کو چھوڑ دو اور یہ سوال نہ کرو کہ یہ کیسے اور کہاں ہو سکتا ہے۔ اس صورت کے عجائبات میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسے الفاظ میں بیان کی ہے کہ اس سے زیادہ بیان کرنا انسان کی طاقت میں نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان اس سورت فاتحہ کے ذریعے فیصلہ کر دے۔ ہمارا اسی پر توکل ہے، آمین یا رب العالمین۔ سورت فاتحہ، یہ میں شروع میں بتانا بھول گئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شروع میں یہ کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 20 جولائی سن 1900 کو اپنے مخالفین کو قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے کا چیلنج دیا حضرت مسیح علیہ السلام نے، مگر کوئی مد مقابل نہ آیا۔ یعنی مخالفین کو حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک چیلنج دیا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھے، اور میں بھی لکھوں گا، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مد مقابل نہ آیا۔ حضور علیہ السلام نے شرائط کے مطابق تفسیر لکھ کر شائع فرمائی اور فرمایا کہ میں نے اس تفسیر کو اپنی طاقت سے نہیں لکھا، میں تو ایک کمزور بندہ ہوں، اور اسی طرح میرا کلام بھی، لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے الطاف کریمانہ ہیں کہ اس تفسیر کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئیں، اور پھر اس جناب سے مجھے اس کے دفینوں کے اسرار عطا کیے گئے ہیں۔ میں نے اس میں طرح طرح کے معارف جمع کیے اور انہیں ترتیب دیا ہے۔ یہ خزانوں کی جو چابیاں دی گئی، یہ وہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ کہ ایک نبی نے جو خوشخبری دی تھی کہ ایک فرشتہ، قوی ہیکل فرشتہ جو ہے آسمان سے اترا، اس کا ایک پاؤں جو تھا وہ
समुंदर पे पड़ा, दायां पांव और बायां पांव खुशकी पर पड़ा, और उसने 7 गर्जदार शेर की तरह गर्राने वाली आवाजें जो थी, गर्जदार आवाजें निकाली। वो 7 गर्जदार आवाजें ही 7 वर्सेज ही थे, और ये कहा गया कि अभी इस वक्त इस पर मोहर लगा दी जाए, यानी इन राजों को अभी जाहिर ना किया जाए। और जब हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम आएंगे, उनको ही खुदा ताला ने इन राजों की चाबी देनी थी, इन असरार की चाबी देनी थी। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ही बताना था कि इनके असल, इसके अंदर क्या इसके मानी हैं, क्या मुतालिब हैं, क्या राज छुपे हुए हैं। तो वही हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने मुखालफिन को कहा कि आप भी लिखो तो मैं भी लिखता हूँ। तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला की मदद से यानी सारी तफसीर लिखी है, और इन राजों की मुझे जो है वो चाबी दी गई है। तो ये मैं शुरू में बताना भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि वो भी मैं बयान कर दूं कि ये जिस वजह से हज़रत सल्लल्लाहु ने बहरहाल की तफसील की। सो आगे आप बयान करते हैं कि सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना लाजमी है, और ये दुआ ही है जिससे साफ मालूम होता है कि असल दुआ नमाज ही में होती है। चुनाचे इस दुआ को अल्लाह ताला ने यूं सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इला आखिरिही, यानी दुआ से पहले ये जरूरी है कि अल्लाह ताला की हम्द सना की जाए, उसकी तारीफ की जाए, जिससे अल्लाह ताला के लिए रूह में एक जोश और मोहब्बत पैदा हो। इसलिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह से सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, रब्बिल आलमीन सबको पैदा करने वाला और पालने वाला, अर्रहमान जो बिला अमल और बिन मांगे देने वाला, और रहीम फिर अमल पर भी बदला देता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी देता है, मालिक यौमिद्दीन हर बदला इसी के हाथ में है, नेकी बदी सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है। पूरा और कामिल मुआहद तभी होता है जब अल्लाह ताला को मालिकी यौमिद्दीन तस्लीम करता है कि वो अल्लाह ताला जो है वो जज़ा सज़ा के दिन का मालिक है। देखो हुकाम के सामने जाकर उनको सब कुछ तस्लीम कर लेना ये गुनाह है, और इससे शिर्क लाज़िम आता है, इस लिहाज से कि अल्लाह ताला ने इनको हाकिम बनाया है। इनकी अताअत जरूरी है, मगर इनको खुदा हरगिज ना बनाओ। इंसान का हक इंसान को और खुदा का हक खुदा को दो। फिर ये कहो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधी राह दिखा, यानी उन लोगों की राह जिन पर तूने अनाम किए, और वो नबियों, सदीकों, शहीदों और सालेहीन का गिरोह है। यानी अनाम याफ्ता लोगों का जब हम कहते हैं कि हमें उन लोगों की राह नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हमें इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता दिखा। कौन है इनाम याफ्ता लोग? नबी, सदीक, शहीद और सालेहीन, ये हैं इनाम याफ्ता लोग। इस दुआ में इन तमाम ग्रोहों के फजल और इनाम को मांगा गया है। इन लोगों की राह से बचा जिन पर तेरा गजब हुआ और जो गुमराह हुए। दुआएं इस सूरत में 3 लिहाज रखने चाहिए, यानी दुआ सूरत फातिहा करते हुए तमाम बनी नौ इंसान को इसमें शामिल करना चाहिए। नस्ताइन में भी हम मदद मांगते हैं, उसमें भी हम का यूज किया गया है, मैं का नहीं। तो रमसीम भी यही फरमा रहे हैं कि दुआए सूरत फातिहा में तमाम बनी नौ इंसान को शामिल करना चाहिए। नंबर 2 तमाम मुसलमानों को। नंबर 3 तीसरे उन हाजरीन को जो जमात नमाज में दाखिल हैं, यानी जिस वक्त बाद जमात नमाज हो रही होती है, सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, उन हाजरीन को। बस इसी तरह की नीयत से कुल 9 इंसान इसमें दाखिल होंगे, और यही मंशा खुदा ताला का है। दुआ नमाज में सूरह फातिहा की दुआ का तिकरार नहायत मुअस्सर चीज है। कैसी ही इस अमल को बराबर जारी रखना चाहिए, यानी कभी तकरार आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का, और कभी तकरार आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का, और सजदा में या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, यानी इन आयात को और सजदे में या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस इनका तकरार करना चाहिए, इनको बार बार दोहराना चाहिए। कि शुरू में जैसे हज़रत के सूरत फातिहा को अगर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक हिस्सा शुरू का जो है अल्लाह ताला की हम्दो सना है,
اور دوسرے حصے میں انسان اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے حضور خدا سے مدد مانگتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم بہت عاجز ہیں، گناہگار ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس بات کا بار بار اس کو کہنا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین نماز میں، اور اسی طرح کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ جو انعام یافتہ ہیں، ابھی اوپر ذکر ہوا نبی، شہداء اور صالحین، ان کا۔ اور پھر سجدے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کا بھی ورد کرنا چاہیے، اس کی بھی تکرار ہونی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کا ورد نماز میں بہتر ہے کہ نماز تہجد میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا بدلی توجہ، خضوع خشوع تکرار کریں، یعنی دلی توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کا تکرار کریں، اور اپنے دل کو نزول انوار الہیہ کے لیے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نور ہیں، اپنے دل کو ایسا تیار کریں کہ اس پہ انوار الہیہ کا نزول ہو۔ اور کبھی تکرار ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا کریں۔ ان دونوں آیتوں کا تکرار انشاءاللہ القدیر تنویر قلب اور تزکیہ نفس کا موجب ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کا تکرار کریں گے، ان کو بار بار دہرائیں گے، تو یہ ہمارے دل کی روشنی کے لیے، ہمارے تزکیہ نفس کے لیے اس کا موجب بنے گی۔ یہ بات واضح رہے کہ اس سورۃ فاتحہ کے آیات 7 ہیں اور مشہور ستارے بھی 7 ہیں۔ ان آیات میں سے ہر ایک آیت ایک ستارے کے مقابل پر ہے، تا وہ سب کی سب شیطان کے لیے رجم کا موجب ہوں۔ قرآن شریف میں 4 صورتیں ہیں جو بہت پڑھی جاتی ہیں، ان میں مسیح موعود علیہ السلام اور اس کی جماعت کا ذکر ہے۔ نمبر 1 سورۃ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس میں ہمارے دعوے کا ثبوت ہے، جیسا کہ اس تفسیر میں ثابت کیا جائے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں آگے جا کے اس کو ثابت کروں گا کہ کیسے اس میں ہمارے دعوے کا ثبوت موجود ہے۔ نمبر 2 سورۃ جمعہ، جس میں آخرین منہم مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے متعلق ہے، یہ ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 3 سورۃ کہف، جس کے پڑھنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اس کی پہلی اور پچھلی 10 آیتوں میں دجال کا ذکر ہے۔ نمبر 4 آخری سورت قرآن کی جس میں دجال کا نام خناس رکھا گیا، یہ وہی لفظ ہے جو عبرانی توریت میں دجال کے واسطے آیا ہے۔ ایسا ہی قرآن شریف کے اور مقامات میں بھی بہت ذکر ہے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام تعوذ کی تفسیر سے شروع کرتے ہیں، یعنی ہم قرآن کے جب پڑھتے ہیں تو آبویسلی ہم تعوذ سے شروع کرتے ہیں اور پھر بسم اللہ اور پھر آگے۔ ایک ایک آیت کی تفسیر بتا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استعاذہ کا حکم اور اس کی حکمت، اس کا حکم کیوں دیا گیا ہے تعوذ پڑھنے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنے کا، اور اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ اے طالبان معرفت جان لو کہ جب کوئی شخص سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، جیسا کہ قرآن کریم میں حکم ہے، کیونکہ کبھی شیطان خدا تعالیٰ کی رکھ میں چوروں کی طرح داخل ہو جاتا ہے اور اس حرم کے اندر آ جاتا ہے جو معصومین کا محافظ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اپنے بندوں کو شیطان کے حملے سے بچائے، اسے اپنے حربہ سے پسپا کرے، اس کے سر پر تبر رکھے اور غافلوں کو غفلت سے نجات دی۔ پس اس نے شیطان کو دھتکارنے کے لیے جو قیامت تک رائندہ درگاہ ہے، اپنے ہاں سے بندوں کو ایک بات سکھائی، اور اس مخفی امر، اس پوشیدہ بات کو یعنی تعوذ میں یہ راز ہے کہ شیطان قدیم سے انسان کا دشمن ہے اور وہ اسے پوشیدہ اور اچانک طور پر ہلاک اور برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز انسان کو تباہ کرنا ہی ہے، اس لیے اس نے اپنے نفس پر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ ہر اس امر کی طرف کان لگائے رکھے جو خدائے رحمان کی طرف سے لوگوں کو جنت کی طرف بلانے کے لیے نازل ہوتا ہے، اور وہ اپنی تمام تر کوشش گمراہی اور فتنہ کے پھیلانے میں خرچ کرے۔ پس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کے ذریعے اس کے لیے ناکامی اور تلخیاں مقدر کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شروع میں قتل تو نہیں کیا، بلکہ اسے اس وقت تک مہلت دے دی جب مردے خدا تعالیٰ بزرگ و برتر کی اجازت سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور اس نے تعوذ میں الشیطان الرجیم کے الفاظ رکھ کر اس کے قتل کی خبر دی ہے۔ پس یہی وہ کلمہ ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قبل پڑھا جاتا ہے۔ لفظ الرجیم میں دجال کے قتل کا ذکر،
یہ رجیم وہی ہے جس کے حق میں ایک خاص وعید آئی ہے، اس سے میری مراد وہ دجال ہے جسے مسیح موعود قاتل دجال جسے مسیح موعود ہلاک کرے گا، اور رجیم کے معنی قتل کے ہیں، جیسا کہ عربی زبان کی کتب لغت میں اس کی تصریح، اس کی یعنی وضاحت کی گئی ہے۔ پس رجیم وہی دجل کرنے والا ہے جو آئندہ زمانے میں ہلاک کیا جائے گا۔ یہ اس خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اپنے بندوں کا لحاظ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ اٹل ہوتے ہیں۔ پس خدائے رحیم کی طرف سے مسلمانوں کے لیے یہ بشارت ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وقت دجال کو ہلاک کیا جائے گا، جیسا کہ لفظ رجیم سے واضح ہے۔ دجال کے قتل کا زبانہ اور رجم کے معنی، اچھا یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اس مقام میں رجم کے معنی جیسا کہ مجھے مخلوق کے رب کی طرف سے علم دیا گیا کہ رجم کے معنی کیا ہے، وہ کمینوں کو عاجز کرنا اور ایسے دشمنوں کو لاجواب کرنا ہے جو اندھیرے کی پناہ گاہ ہیں۔ نمبر 3، ایسی ضرب لگانا ہے جو خصومت کو جڑ سے اکھیڑ دے۔ خصومت کہتے ہیں دشمنی کو، ضرب ایسی چوٹ لگانا ہے جو دشمنی کو جڑ سے اکھیڑ دے، اور ہماری مراد اس سے تلوار کی ضرب نہیں ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے تلوار کا جہاد آبویسلی نہیں کرنا تھا، یہ لکھائی سے، پڑھائی سے اور یہ حکمت عملی سے وہی جہاد ہے، اسی سے قتل کرنا تھا دجال کو بھی۔ اب وہ زمانہ آ گیا ہے جس میں باطل ہلاک ہو جائے گا اور جھوٹ اور اندھیرا باقی نہیں رہے گا، تمام مذاہب سوائے اسلام کے مٹ جائیں گے اور زمین انصاف، عدل اور نور سے بھر جائے گی، جیسے کہ وہ پہلے ظلم، کفر، تعدی اور جھوٹ سے پر تھی۔ پس اس وقت اس گروہ دجال کو جس کی ہلاکت کا وعدہ پہلے سے دیا گیا ہے قتل کیا جائے گا۔ اس جگہ قتل سے ہماری مراد صرف اس کی طاقت توڑ دینے اور اس کے قیدیوں کو آزاد کر دینے سے ہے۔ پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے شیطان رجیم کہتے ہیں، اس سے وہی دجال لعین خناس قدیم مراد ہے جس کا قتل کیا جانا ایک موعود امر تھا، اور ایسا اہم امر تھا جو پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا، یعنی یہ پہلے سے ہی طے شدہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں یہ قتل کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تاکہ پڑھنے والے کے ذہن نشین رہے کہ دجال کا زمانہ اس قوم کے زمانے سے تجاوز نہیں کرے گا، اس سے آگے نہیں جائے گا، جس کا ذکر ان 7 آیتوں میں سے آخری آیت میں کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ابتدائے زمانہ سے مقرر تھی کہ مذکور شیطان رجیم آخری زمانے میں قتل ہوگا اور لوگ اس زہریلے اژدہاق کے ڈسنے سے امان پا جائیں گے۔ پس اب زمانہ اپنے انتہائی دور میں پہنچ گیا اور دنیا کی عمر سبع مثانی کی 7 آیات کی طرح شمسی اور قمری حساب سے 7ویں ہزار سال میں پہنچ گئی ہے۔ یہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ فاتحہ کا نام سبع مثانی بھی ہے کیونکہ اس کے اندر یہ جو 7 آیتیں ہیں یہ اس مراد کافی ساری باتیں مراد ہیں، جن میں سے ایک یہ تھا کہ دنیا کی عمر جو ہے 7000 سال ہے، تو ایک یہ بھی مراد، اس وقت ہم آخری 1000ویں سال میں ہیں، تو یہی حضرت مسیح علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں یہاں بھی، اور بھی اس سبع مثانی سے مراد تھا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر آیت ایک آیت جو ہے سورہ فاتحہ کی جہنم کے ایک دروازے سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے، اور اس طرح اور بھی کافی سارے باتیں تھیں۔ یعنی آج یہ شیطان رجیم ایسے گروہ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے جو اس کے لیے بروزی لباس کی حیثیت رکھتا ہے، اور گمراہی اس قوم پر ختم ہو گئی ہے جس کا ذکر سورہ فاتحہ کے آخری الفاظ میں آیا ہے، اور اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو روشن تباہ ہو۔ دجال صرف خدا کے فضل سے قتل ہوگا، یہ دجال صرف آسمانی حربہ سے ہی ہلاک کیا جائے گا، یعنی بشری طاقت سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے قتل ہوگا۔ پس نہ کوئی لڑائی ہوگی نہ مار پیٹ، بلکہ وہ جیسے مسیح علیہ السلام نے تلوار کا جہاد نہیں ہے، نہ کوئی لڑائی ہوگی نہ مار پیٹ، بلکہ یہ ایک ایسا امر ہے جو خدا کی طرف سے وقوع پذیر ہوگا۔ اور یہ دجال شیطان ہر صدی میں اپنی ذریت میں سے، اپنی اولاد میں سے بعض کو مقرر کرتا رہا تا مومنوں، موحدوں یعنی جو خدا کی توحید کو، خدا کو ایک مانتے ہیں، نیکوکاروں، حق پر قائم لوگوں اور اس کے طالبوں کو گمراہ کرے اور دین کی عمارتوں کو گرا دے اور اللہ تعالیٰ کی کتب کو پارا پارا کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ دجال آخری زمانے میں قتل کیا جائے گا،
اور نیکی ہر قسم کی خرابی اور سرکشی پر غالب آ جائے گی، اور زمین بدل دی جائے گی، اور اکثر لوگ خدائے رحمان کی طرف رجوع کر لیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور قلوب شیطانی طریقوں سے باہر آ جائیں گے۔ یہی باطل کی موت، دجال کی موت اور اس بڑے اژدہا کا قتل ہے۔ دجال سے مراد شخص واحد نہیں ہے۔ دجال سے کیا مراد ہے؟ کیا لوگ کہتے ہیں کہ دجال ایک شخص ہے جو کسی زمانے میں قتل کیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ دجال تو وہ مردود شیطان ہے جو بدیوں کا سرچشمہ ہے۔ اسی آخری زمانے میں جہالتوں کے دور کرنے اور بدیوں کو مٹانے کے ذریعے قتل کیا جائے گا۔ یہ اوپر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دجال آخری زمانے میں قتل کیا جائے گا، نیکی ہر قسم کی خرابی سرکشی پر غالب آ جائے گا، زمین بدل دی جائے گی، اکثر لوگ خدا کی طرف رجوع کر لیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور یہی باطل کی موت، یعنی ہر طرف نیکی ہی نیکی ہوگی اور برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دجال جو ہے، یہ کیا لوگ کہتے ہیں ایک شخص ہے یہ جو قتل کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ دجال تو وہ مردود شیطان ہے جو بدیوں کا سرچشمہ ہے۔ اسی آخری زمانے میں جہالتوں کے دور کرنے اور بدیوں کو مٹانے کے ذریعے قتل کیا جائے گا۔ یہ خدائے رحیم کا سچا وعدہ ہے، جیسا کہ خدا کے الفاظ الشیطان الرجیم میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بس ہمارے پروردگار کی پیشگوئی راستی و دل سے اس زمانے میں پوری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف نظر کرم فرمائی بعد اس کے کہ اس پر مصائب و تکالیف وارد ہوئیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح کو اس خناس شیطان کے قتل اور اس جھگڑے کے چکانے کے لیے نازل کیا۔ مسیح علیہ السلام کو اس کے شیطان کے قتل اور اس کو ختم کرنے کے لیے نازل کیا۔ شیطان کا نام رجیم رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ شیطان کا نام رجیم بطور پیشگوئی رکھا گیا ہے، کیونکہ رجم کے معنی بلا شک و شبہ قتل کرنے کے ہیں، اور جب مقدر یوں تھا کہ یہ دجال خدائے ذوالجلال کے مسیح کے نازل ہونے کے زمانے میں قتل کیا جائے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے قبل ہی ان لوگوں کو تسلی اور بشارت کے لیے جو گمراہی کے زمانے سے ڈرتے ہیں خبر دے دی۔ یہ تعوذ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر تھی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بتائی۔ تو اس کے بعد اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بتاتے ہیں کہ اس کا اندر کیا معنی پوشیدہ ہیں، کیا کچھ ہے اس کے اندر۔ یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت سورت ممدوحہ کی آیتوں میں سے پہلی آیت ہے، یعنی یہ جو سورت فاتحہ ممدوحہ سے مراد یہ جو سورت ہے، اس سورت فاتحہ اس کی سب سے پہلی آیت یہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قرآن شریف کی دوسری صورتوں پر بھی لکھی گئی ہے، اور ایک اور جگہ بھی قرآن شریف میں یہ آیت آئی ہے، اور جس قدر تکرار اس آیت کا قرآن شریف میں بکثرت پایا جاتا ہے اور کسی آیت میں اس قدر تکرار نہیں پایا جاتا، اور چونکہ اسلام میں یہ سنت ٹھہر گئی ہے کہ ہر یک کام کے ابتدا میں جس میں خیر و برکت مطلوب ہو بطریق تبرک اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، یعنی ہر کام شروع کرنے سے پہلے تاکہ اس میں آپ کو خیر و برکت ملے، برکت حاصل کرنے کے لیے ہم اس آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے یہ آیت دشمنوں اور دوستوں اور چھوٹوں اور بڑوں میں شہرت پا گئی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تمام قرآنی آیات سے بے خبر مطلق ہو تب بھی امید قوی ہے کہ اس آیت سے ہرگز اس کو بے خبری نہیں ہوگی، یعنی اگرچہ کسی کو قرآن کی کسی آیت کا بھی نہ پتا ہو لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی آیت ہے جو اکثر پڑھی جاتی ہے obviously، تو اس لیے اس کی اکثر لوگوں کو خبر ہے۔ اب یہ آیت جن کامل صداقتوں پر مشتمل ہے، اس کے اندر کیا صداقتیں ہیں ان کو بھی سن لینا چاہیے۔ من جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اصل مطلب اس آیت کے نزول سے یہ ہے کہ عاجز اور بے خبر بندوں کو اس نقطۂ معرفت کی تعلیم دی جائے، یہ معرفت کی بات بتائی جائے کہ ذات واجب الوجود کا اسم اعظم جو اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام جو اصل جو اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، جو اصطلاح قرآنی ربانی کی روح سے ذات مستجمع جمیع صفات کاملہ اور منزہ جمیع الرذائل اور معبود برحق اور واحد لا شریک اور مبدع جمیع فیوز پر بولا جاتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا نام جو اللہ بولا جاتا ہے، اس میں اعظم کی بہت سی صفات میں سے
جو دو صفتیں بسم اللہ میں بیان کی گئی ہیں، یعنی ایک صفت رحمانیت اور رحیمیت، انہی دو صفتوں کے تقاضے سے، یعنی ایک صفت رحمانیت اور دوسری صفت رحیمیت، الرحمن اور الرحیم، انہی دو صفتوں کے تقاضے سے کلام الہی کا نزول اور اس کے انوار و برکات کا صدور ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام کا دنیا میں اترنا اور بندوں کو اس سے مطلق اطلاع دیا جانا، یہ صفت رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو اپنا قرآن اتارا، بندوں کو اس سے اطلاع دی، یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت صفت کا تقاضا ہے، کیونکہ صفت رحمانیت کی کیفیت جو ہے یہ ہے کہ وہ صفت بغیر سبقت عمل کسی عمل کے محض جود اور بخش الہی کے جوش سے ظہور میں آتی ہے، جیسے خدا تعالیٰ نے سورج اور چاند اور پانی اور ہوا وغیرہ کو بندوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی رحمان، کیونکہ خدا رحمان ہے، اس میں انسان کے عمل دخل کوئی نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، پانی، ہوا وغیرہ انسان کو عطا کیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کلام بھی دنیا میں اتارا، یہ بھی خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت کے تحت ہی یہ بھی ہوا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اندھیروں میں جا رہا تھا، ڈوبا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو نکالنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب ظاہر ہے کوئی بھی نبی آتا ہے اس وقت گمراہی کی انتہا ہو چکی ہوتی ہے، جیسے آن جب آئے اسی وقت اسی طرح جب مسیح علیہ السلام آئے تو وہ خدا تعالیٰ ایک رحمانیت کی ایک رحمان خدا ہے، وہ اس کی پھر وہ صرف جو ہے جوش میں آتی ہے، تو وہ کوئی نبی اور بھیج دیتا ہے، کوئی رسول بھیج دیتا ہے انسانوں کی اصلاح کے لیے، انسانوں کو ان اندھیروں، ان تاریکیوں میں سے نکالنے کے لیے، ان روشنیوں کی طرف لانے کے لیے۔ تو یہاں یہی بات حضرت مسیح علیہ السلام کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان جو ہے یہ صرف جو ہے یہ کلام الہی جو نازل ہوا ہے، یہ سورہ فاتحہ، یہ قرآن مجید، یہ بھی خدا تعالیٰ کی اسی صفت رحمانیت کی وجہ سے اسی کے تقاضے کے تحت ہوا ہے، اور کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں میرے یہ جو اوپر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، پانی، یہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں میرے کسی عمل کی پاداش میں بنائی گئی ہیں۔ اس طرح خدا تعالیٰ کا کلام بھی کہ جو بندوں کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے اترا، وہ بھی اس صفت کی روح سے اترا ہے، اور کوئی ایسا متنفس نہیں، یعنی کوئی ایسا انسان نہیں کہ یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے کسی عمل یا مجاہدے یا کسی پاک باطنی کے اجر میں خدا کا پاک کلام کے جو اس کی شریعت پر مشتمل ہے نازل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ طہارت اور پاک باطنی کا دم مارنے والے اور زہد اور عبادت میں زندگی بسر کرنے والے اب تک ہزاروں لوگ گزرے ہیں، لیکن خدا کا پاک کلام کہ جو اس کے فرائض اور احکام کو دنیا میں لایا اور اس کے ارادوں سے خلق اللہ کو مطلع کیا، انہی خاص وقتوں میں نازل ہوا کہ جب اس کے نازل ہونے کی ضرورت تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ خدا کا پاک کلام انہی لوگوں پر نازل ہو جو تقدس اور پاک باطنی میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہوں، کیونکہ یہ پاک کو پلید سے کچھ میل اور مناسبت نہیں ہے، لیکن یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پاک باطنی کلام الہی کے نازل ہونے کو لازمی ہو، مستلزم ہو، بلکہ خدا کی حقانی شریعت اور تعلیم کا نازل ہونا ضرورات حقہ سے وابستہ ہے۔ بس جس قدر ضرورات حقہ پیدا ہوں گی اور زمانے کی اصلاح کے لیے واجب معلوم ہوا کہ کلام الہی نازل ہو، اسی زمانے میں خدا تعالیٰ نے جو حکیم مطلق ہے اپنے کلام کو نازل کیا، اور کسی دوسرے زمانے میں لاکھوں آدمی یعنی تقوی اور طہارت کی صفت سے متصف ہوں اور وہ کیسی ہی تقدس اور پاک باطنی رکھتے ہوں، ان پر خدا کا وہ کامل کلام ہرگز نازل نہیں ہوتا کہ جو شریعت حقانی پر مشتمل ہو۔ یعنی یہاں حضرت مسیح علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا آبویسلی کلام جو ہے وہ اس کی صفت رحمانیت کے تقاضے کے طور پر نازل ہو رہا ہے، کلام الہی، لیکن کن لوگوں پر نازل ہوتا ہے؟ جو پاک ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر پاک بندے پر ہی نازل ہوگا۔ ہاں، یہ کلام الہی نازل ہونا تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہو، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ جب وہاں سے آئے تو دنیا گمراہیوں میں پڑی ہوئی تھی، تاریکیوں میں پڑی ہوئی تھی، اس وقت ضرورت تھی کہ ایک نبی آتا اور جو ان کو اس گند میں سے نکالتا۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام جب آئے تو وہ بھی اس وقت بھی کیا حالت تھی۔ تو یہ ہوتا نازل پاک لوگوں پر ہی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر پاک پر نازل ہو۔
یہ بات یہاں وہ کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں، مکالمات و مخاطبات حضرت احدیت کے بعض پاک باطنوں سے ہو جاتے ہیں، یعنی بعض پاک لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے مکالمات و مخاطبات ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اس وقت کہ جب حکمت الہیہ کے نزدیک ان مکالمات و مخاطبات کے لیے کوئی ضرورت حقہ پیدا ہو۔ کس وقت ہوتے ہیں؟ جب اس کی کوئی ضرورت ہو، تب اللہ تعالیٰ ہمیں خام خان بھی نہیں obviously کرتا کہ ہر پاک کے اوپر مکالمات ہو، ہاں اگر اس کی کوئی ضرورت ہو۔ ان دونوں طور کی ضرورتوں میں فرق یہ ہے کہ شریعت حقانی کا نازل ہونا اس ضرورت کے وقت پیش آتا ہے کہ جب دنیا کے لوگ باعث ضلالت و گمراہی کے زیادہ استقامت سے منحرف ہو گئے اور ان کے راہ راست پر لانے کے لیے ایک نئی شریعت کی حاجت ہو کہ جو ان کی افات موجودہ کا بخوبی تدارک کر سکے اور ان کی تاریکی اور ظلمت کو اپنے کامل اور شافی بیان کے نور سے بکلی اٹھا سکے، اور جس طور کا علاج حالت فاسدہ زمانے کے لیے درکار ہے وہ علاج اپنے پورے زور بیان سے کر سکے۔ لیکن جو مکالمات و مخاطبات اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں ان کے لیے غالباً اس ضرورت عظمیٰ کا پیش آنا ضروری نہیں، بلکہ بسا اوقات صرف اسی قدر ان مکالمات سے مطلب ہوتا ہے کہ ولی یعنی ولی اللہ جو ہیں ان کے نفس کو کسی مصیبت اور محنت کے وقت صبر اور استقامت کے لباس سے متحلہ کیا جائے، یا کسی غم اور حزن کے غلبے میں کوئی بشارت اس کو دی جائے، مگر وہ کامل اور پاک کلام خدا کا جو نبیوں اور رسولوں پر نازل ہوتا ہے وہ جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا اس ضرورت حقہ کے پیش آنے پر نازل ہوتا ہے کہ جب خلق اللہ کو اس کے نزول کی بشدت حاجت ہو، بہت سخت ضرورت ہو۔ غرض کلام الہی کے نازل ہونے کا اصل موجب ضرورت حقہ ہے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب تمام رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے اور کچھ نور باقی نہیں رہتا تو اس وقت تم سمجھ جاتے ہو کہ اب ماہ نو کی آمد نزدیک ہے، نئے چاند کی یعنی چاند نکلنے والا ہے۔ اسی طرح جب گمراہی کی ظلمت سخت طور پر دنیا پر غالب آ جاتی ہے تو عقل سلیم اس روحانی چاند کے نکلنے کو بہت نزدیک سمجھتی ہے۔ ایسا ہی جب امساک کے 12 سے لوگوں کا حال تباہ ہو جاتا ہے تو اس وقت عقل مند لوگ باران رحمت کا نازل ہونا بہت قریب خیال کرتے ہیں، اور جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی جسمانی قانون میں بھی بعض مہینے برسات کے لیے مقرر کر رکھے ہیں، یعنی وہ مہینے جن میں فی الحقیقت مخلوق اللہ کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان مہینوں میں جو میਂہ برستا ہے اس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ خاص ان مہینوں میں لوگ زیادہ نیکی کرتے ہیں اور دوسرے مہینوں میں فسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں۔ بلکہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ مہینے ہیں جن میں ذمہ داروں کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور جن میں بارش کا ہو جانا تمام سال کی سرسبزی کا موجب ہے۔ ایسا ہی کلام الہی کا نزول فرمانا کسی شخص کی تقوی یا طہارت کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی علت موجبہ اس کلام کے نزول کی یہ نہیں ہو سکتی کہ کوئی شخص غائب درجہ کا مقدس اور پاک باطن تھا یا راستی کا بھوکا اور پیاسا تھا، بلکہ جیسا کہ ہم کئی دفعہ لکھ چکے ہیں کتب آسمانی کے نزول کا اصل موجب ضرورت حق کا ہے، حق کی ضرورت ہے، یعنی وہ ظلمت اور تاریکی کے جو دنیا پر طاری ہو کر ایک آسمانی نور کو چاہتی ہے کہ تا وہ نور نازل ہو کر اس تاریکی کو دور کرے، اور اسی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب اس کی حقیقت دیکھیں کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ یہ لیلۃ القدر اگرچہ اپنے مشہور معنوں کی روح سے ایک بزرگ رات ہے، لیکن قرآنی اشارات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ظلمانی حالت بھی اپنی پوشیدہ خوبیوں میں لیلۃ القدر کا ہی حکم رکھتی ہے، یعنی وہ رات جو بڑی قدر والی رات ہے، ایسی رات جس میں یعنی دنیا جو ہے وہ اپنی تاریکیوں میں اپنی گمراہیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک ایسی رات آ جاتی ہے جو بڑی قدر اور برکت والی رات ہے، اور اس وقت کسی نبی کا کسی رسول کا نزول ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر وہی لیلۃ القدر ہے۔ اسی طرح انسان جب کہتے ہیں کہ رمضان میں بھی ہم لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں، ہم ایسی رات کی تلاش کرتے ہیں، وہ گھڑی مانگتے ہیں، یعنی ہم بھی گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگتے ہیں، اور جب وہ آپ کو وہ گھڑی نصیب ہو جاتی ہے وہی وہ قدر اور برکت والی رات ہوتی ہے۔ That's what the لیلۃ القدر is، کہ آپ کو خدا سے وہ قبولیت کی ایک گھڑی نصیب ہو جائے۔ اور یہی مسیح علیہ السلام بھی یہاں یہی کلیئر کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے
دنیا جو ہے وہ اپنی گمراہیوں میں پڑی ہوئی ہے. جب ایک نبی کا اور ایک رسول کا نزول ہو جاتا ہے تو وہ یعنی وہ ایک قدر کی وہ ایک رات نازل، اس سے پھر ایک آپ کو صبح صادق مل جاتی ہے، روشنیاں آ جاتی ہیں. اس ظلمانی حالت کے دنوں میں صدق اور صبر اور زہد اور عبادت خدا کے نزدیک بڑا قدر رکھتا ہے. اور وہی ظلمانی حالت تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت تک اپنے کمال کو پہنچ کر ایک عظیم شان نور کے نزول کو چاہتی تھی، اور اس ظلمانی کا مطلب ہے تاریکی حالت کو دیکھ کر اور ظلمت زدہ، تاریک زدہ، گمراہ زدہ بندوں پر رحم کر کے صفت رحمانیت نے جوش مارا اور آسمانی برکتیں زمین کی طرف متوجہ ہوئیں. اب یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیسی تفسیر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. ہم تو بس خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیتے ہیں، لیکن اب دیکھیں اس میں ایک رحمان لفظ کی کیا تفسیر ہے کہ کتنی بیوٹیفلی حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی تفسیر کی ہے. سو وہ ظلمانی حالت دنیا کے لیے مبارک ہوگی، اور دنیا نے اس سے ایک عظیم الشان رحمت کا حصہ پایا کہ ایک کامل انسان اور سید الرسل کے جس سا کوئی پیدا نہ ہوا اور نہ ہوگا دنیا کی ہدایت کے لیے آیا، اور دنیا کے لیے اس روشن کتاب کو لایا جس کی نظیر کسی آنکھ نے نہیں دیکھی. بس یہ خدا کی کمال رحمانیت کی ایک بزرگ تجلی تھی کہ جو اس نے ظلمت اور تاریکی کے وقت ایسا عظیم شان نور نازل کیا جس کا نام فرقان ہے. فرقان بھی جو حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، فرق کرتا ہے، جس نے حق کو موجودہ اور باطل کو نابود کر کے دکھلا دیا. وہ اس وقت زمین پر نازل ہوا جب زمین ایک موت روحانی کے ساتھ مر چکی تھی اور بر اور بحر میں ایک بھاری فساد ہو چکا تھا. بس اس نے نزول فرما کر وہ کام کر دکھایا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ اشارہ فرما کر کہا ہے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یعنی زمین مر گئی تھی، اب خدا اس کو نئے سرے سے زندہ کرتا ہے. اب اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے. زمین مرگی سے وہی ہے کہ تاریکیوں گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، خدا اس کو نئے سرے سے زندہ کرنا چاہتا ہے اپنا رسول بھیج کے، اپنا نبی بھیج کے. اب اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نزول قرآن شریف کا کہ جو زمین کے زندہ کرنے کے لیے ہوا، یہ صفت رحمانیت کے جوش سے ہوا. وہی صفت ہے کہ جو کبھی جسمانی طور پر جوش مار کر قحط زدوں کی خبر لیتی ہے اور بران رحمت خشک زمین پر برساتی ہے. یعنی یہ وہی خدا تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہے جو اگر قحط پڑا ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت صفت جو ہے وہ آتی ہے اور بارش برساتی ہے. اور یہ وہی صفت ہے جو کبھی روحانی طور پر جوش مار کر ان بھوکوں اور پیاسوں کی حالت پر رحم کرتی ہے جو ضلالت اور گمراہی کی موت تک پہنچ جاتے ہیں، اور حق اور صداقت کی غذا کہ جو روحانی زندگی کا موجب ہے ان کے پاس نہیں رہتی. پس رحمان مطلق جیسا جسم کی غذا کو اس کی حاجت کے وقت عطا فرماتا ہے، ایسا ہی وہ اپنی رحمت کاملہ کے تقاضا سے روحانی غذا کو بھی ضرورت حقہ کے وقت مہیا کر دیتا ہے. یعنی جیسے اوپر ذکر کیا کہ جس طرح جسمانی طور پر خدا تعالیٰ جو رحمان ہے اپنی صفت رحمانیت کے تحت انسانی جسم کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، سورج کی، چاند کی، ہوا کی، پانی کی، تو وہ عطا کر دیتا ہے، بارش کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ روحانی طور پر بھی ہمیں غذا عطا کرتا ہے کس وقت، اس وقت جب اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ خدا کا کلام انہی برگزیدہ لوگوں پر نازل ہوتا ہے جن سے خدا راضی ہے، انہی سے وہ کمالات و مخاطبت کرتا ہے جن سے وہ خوش ہے. مگر یہ بات ہرگز درست نہیں کہ جس سے خدا راضی اور خوش ہو اس پر خواہ بغیر کسی ضرورت حقہ کے کتاب آسمانی نازل ہو جایا کرے. یعنی یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ خدا اگر کسی سے راضی اور خوش ہے اور اس پر کوئی کتاب نازل کر دے گا، یا خدا تعالیٰ یوں ہی بلا ضرورت حقہ یعنی بغیر کسی سچائی کی ضرورت کے کسی کی طہارت لازمی کی وجہ سے، اس کی پاکیزگی کی وجہ سے لازمی اور دائمی طور پر اسے ہر وقت باتیں کرتا رہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. بلکہ خدا کی کتاب اس وقت نازل ہوتی ہے جب فی الحقیقت اس کے نزول کی ضرورت پیش آ جائے. اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہی اللہ کے نزول کا اصل موجب خدا تعالیٰ کی رحمانیت ہے، کسی عامل کا عمل نہیں، کسی انسان کی کوشش نہیں. اور یہ ایک بزرگ صداقت ہے، یہ بڑی سچی حقیقت ہے کہ جس سے ہمارے مخالف پرہوں وغیرہ بے خبر ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزاک اللہ. جزاک اللہ نعمہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ السلام علیکم، جزاک اللہ نعمہ.